बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व अस्किला। अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार किस्म की मखलूक़ात को पैदा किया है। ऐसी मखलूक़ात भी मौजूद हैं जिसका आपको गुमान ही नहीं होगा कि ऐसी भी कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है। आप समझ ही नहीं सकते होंगे। क्यों? हमें सिर्फ जिन्नात मालूम है, बहुत हो गया हमें मवक्कलात और हमज़ात मालूम है। हम इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मालूम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। अफसानवी तौर पर हम परियों के हवाले से बात करते हैं। जी, परियां होती हैं, ये अफसानवी तौर पर भी कहानियाँ मशहूर हैं। परिस्तान है या कोहकाफ है, अफसानवी तौर पर हम इन चीज़ों का हवाला देते रहते हैं या इन हवालों से हम बातें करते रहते हैं। अक्सर व बेशतर सोशल मीडिया के ज़रिए भी हमें मालूम होता है कि फ़लाँ शख्स पर कोई चीज़ आशिक हो गई, या बिलफ़र्ज़ कोई परी आशिक हो गई, या कोई चुड़ैल आशिक हो गई, या कोई ऐसी गैर मरई मखलूक आशिक हो गई जो मुअन्नस है, जो मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है। तो इसमें किस हद तक हकीकत होती है? क्या आया ये चीज़ें अपना वजूद रखती हैं या नहीं रखती? दूसरा ये कि अगर ये अपना वजूद रखती हैं तो ये क्या है? जिन्नात तो हमें समझ में आते हैं कि जिन्नात को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी आग से पैदा किया है जो बग़ैर धुएं की है। मखलूक है, अल्लाह ने मखलूक बनाई है, और फिर इस मखलूक को बेजा नहीं बनाया, बल्कि इसके ज़िम्मे कई किस्म के काम हैं जो ये करती है और जो हो रहे होते हैं। ठीक, तो आज का जो मौजू है वो ये है, और सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि किताबी बातें न की जाएं, बल्कि तजर्बात की बुनियाद पर, मुशाहिदात की बुनियाद पर बात की जाए। चाहे वो आपका अपना मुशाहिदा हो, ज़ाती मुशाहिदा, चाहे आपका, क्योंकि आप जिस रास्ते से होते हैं ऐसे कई लोग आपके साथ मिल जाते हैं, हम ख्याल लोग होते हैं, या किसी मुस्तनद का आपके पास कोई वाक़या मुशाहिदा मौजूद है तो भी आप वो बयान करते हैं कि भाई हाँ, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि फ़लाँ बंदे ने जो ये चीज़ देखी थी वाकई वो एग्जिस्ट करती है, वो है ऐसी चीज़ जो उसने देखी, वो वहम नहीं है, वो ख्याल नहीं है। मैं आपको अपना ज़ाती मुशाहिदात आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए, रूहानियत के इस रास्ते की जो शुरुआत है वो लाज़मी बात है कि इंसान जब कम फहम होता है, बेशऊर होता है, उसको इतना शऊर नहीं होता, तो वो आमाल से इब्तदा करता है। आमाल से मुराद आमलियात से इब्तदा करता है, और फिर आमलियात के रास्ते पर चलता है। नमाज, रोज़ा, आमाल, फ़राइज़ की पाबंदी करता है, और इन तमाम चीज़ों में जो सबसे अफजल चीज़ है कि उसका जो ध्यान है, उसकी जो तलब है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात की तरफ होती है, कि वो चाहता है कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात मिल जाए, या वो अल्लाह तबारक व ताला उसको कबूल कर ले, उसे अपना कोई ख़ास बना ले, अपना कोई ख़ास बंदा बना ले, और फिर ये कायनात के जो इसरार व रमूज़ हैं वो उसको अता हो जाएं। ठीक, तो मुझे भी इस तरीके का बहुत शौक़ था। फिर खैर बहरहाल सिलसिला दर सिलसिला ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में बुज़ुर्गों से वास्ता ताल्लुक़ पैदा हुआ, और फिर कई वक्त गुज़र जाने के बाद ये बात मालूम हुई कि रूहानियत का रास्ता जो है वो अलग है, और आमलियात का या अजायबात का जो रास्ता है वो अलग है। फिर उस रास्ते को छोड़कर रूहानियत के रास्ते को इख्तियार किया, क्योंकि तलब और मतलूब ही मेरी वही चीज़ थी, और फिर इस रास्ते पर चल पड़ा, और चलते चलते फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बुज़ुर्गों से फैज़याबी हासिल हुई। अल्लाह तबारक व ताला मेरे बुज़ुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए, मेरे बुज़ुर्गों को का जो फैज़ है वो मेरे लिए मज़ीद जारी फरमाए। दुआएं ख़ास करता रहता हूँ। तो अपना मुशाहिदा आपके सामने क्या पेश कर रहा हूँ कि देखिए, इब्तदा से आमलियात का, पोशीदा मखलूक़ात का बहुत शौक़ रहा, और फिर बाद में ये मालूम हुआ कि इन चीज़ों की तरफ रुजू करना नहीं है, बल्कि दर हकीकत जो है ये मवक्कलात, जिन्नात और ये दीगर मखलूक़ात को छोड़कर रुजू इल्लाह करना, अल्लाह को याद करना है, अल्लाह की तरफ ध्यान करना है। तो एक दिन ऐसा हुआ, अपने मुर्शिद के पास मैं बैठा था, मौजूद था, तो ऐसे ही गुफ्तगू का एक सिलसिला चल निकला, क्योंकि जब आप किसी हम ख्याल के पास बैठते हैं
تو کوئی بات، کوئی نکتہ، کوئی گفتگو کا رستہ نکل پڑتا ہے اور پھر بات سے بات بنتی چلی جاتی ہے۔ میں جب بھی اپنے بزرگ کے پاس جاتا ہوں ان سے ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ حضور کوئی نصیحت کر دیں، مجھے کوئی ہدایت کر دیں جس کو میں اپنے دامن سے باندھ لوں، اپنے پلو سے باندھ لوں اور تا حیات اس پر جو ہے نا وہ عمل پیرا رہوں، عمل کرتا رہوں۔ تو یہ میں ان سے کہتا رہتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے کوئی خاص موضوع نہیں تھا، گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ گفتگو میں میں نے ان سے ایک سوال کر لیا۔ میں نے ان سے ایک سوال یہ کیا کہ میں نے ان سے پوچھا حضور، میں نے ان سے پوچھا حضرت، جنات، موکلات، ہمزات، پریاں، فرشتے، یہ ایسی مخلوقات ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ اکثر ہم ایک چیز سنتے رہتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے یا فلاں جادوگر نے فلاں بندے پر دیوی کا عمل کر دیا، یا کالی دیوی کا عمل کر دیا، یا مختلف قسم کی دیویوں کے وہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جادوگر نے اس دیوی کا جو ہے نا وہ عمل کر دیا۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا دیوی دیوتاؤں کا تصور موجود ہے؟ اب جادوگر جو دیوی کا عمل کر رہا ہے تو کیا واقعی دیوی ایگزسٹ کرتی ہے؟ دیوی نام کی کوئی چیز موجود ہے؟ یا ہم اسے صرف افسانوی بات سمجھتے ہیں، افسانوی کہانی سمجھتے ہیں؟ انہوں نے میرے اس سوال کا جواب مجھے نہیں دیا، بلکہ مجھے ٹال دیا، اور ٹال کے بعد پھر ایک نئے موضوع، ایک نئے رخ کی طرف موڑ دیا اور پھر بات چلتی چلی گئی۔ اس طریقے سے سمجھیے کہ بات آئی گئی ہو گئی۔ میں نے بھی پھر اس بات کی ضد نہیں ڈالی، اور ادب یہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی سوال پیش کریں اس کا جواب آپ کو نہ ملے تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ ضد ڈال لیں، آپ اس میں تحمل سے کام لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے بزرگ جو ہیں، آپ کا مرشد جو ہے وہ آپ کو اس سے بہتر کچھ بتانا چاہتا ہو، یا جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کی حقیقت بتانے کے علاوہ آپ کو دکھانا چاہتا ہو، وہ کس مزاج کا ہے یا کس سوچ کا مالک ہے اس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو انہوں نے میرا رخ موڑ دیا۔ خیر میں نے بھی کوئی بات ایسی نہیں کی، بات چلتی چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ ہمارا ایک فیکٹری میں جانا ہوا۔ ایک فیکٹری تھی، وہاں میرے مرشد کو کسی نے بلایا تھا، کسی دوست سے کوئی ملاقات تھی، کوئی معاملہ طے تھا، وہاں جانا تھا۔ تو بہرحال وہاں جانا ہوا۔ فیکٹری برسوں سے بند تھی اور وہاں ہم گئے، وہاں پہنچے، وہاں پر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے دوست۔ خیر کچھ ان سے بات چیت کا سلسلہ رہا، میں بھی وہاں موجود رہا۔ وہ فیکٹری میں بات چیت، تعلق، حال احوال ہونے کے بعد میں اور میرے مرشد صاحب جو ہیں وہ پھر ہم لوگ واپس اپنے چلے گئے، ہم نے کہیں جانا اور جانا تھا۔ تو یہ ہم فیکٹری میں گئے۔ اب کیا ہوا، جس دن ہم فیکٹری میں گئے تھے اس رات میں ایک خواب دیکھتا ہوں۔ آج پہلی دفعہ ایک اپنے خواب کا ذکر کر رہا ہوں اور مختصر کروں گا، مکمل خواب کی وضاحت دینا بھی ضروری نہیں ہے اور یہ خواب کو ظاہر کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اتنی بات بتا رہا ہوں جتنی بات میں بتانا چاہتا ہوں، جو مقصد ہے بتانے کا۔ اب میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں اسی فیکٹری کے اندر موجود ہوں۔ وہ فیکٹری ہے، کپڑے کی فیکٹری، اور بہت بڑی فیکٹری ہے، برسوں سے بند ہے۔ میں اس فیکٹری کے اندر موجود ہوں۔ میں نے کیا دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ دور جو ہے نا، دور، اتنی دور نہیں کہ میں پہچان نہ سکوں، اتنی دور کہ میں پہچان سکتا ہوں کہ میرے سامنے جو ہے نا ایک عورت ٹھہری ہے۔ عورت سے مراد ایک لڑکی ٹھہری ہے جو کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ 26 سے 27 سال کی عمر کی لڑکی ہوگی، اور اس نے ایک ایسا لباس زیب تن کیا ہوا ہے جیسے کیا کہتے ہیں، ساڑی جس کو کہتے ہیں نا، کہ اس نے ساڑی پہن رکھی ہے، اور وہ ساڑی بھی جامنی کلر کی، اور اس کے بال، اس کا حلیہ جیسے ایک لڑکی کا ہوتا ہے، ایز اٹ از ایسے ہے۔ اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور ششدر ہو گیا، حیرت زدہ ہو گیا کہ فیکٹری وہی ہے۔ میں جانتا ہوں اس فیکٹری میں آیا تھا خواب کے اندر، فیکٹری وہی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور وہ لڑکی جو ہے وہ مجھے وہاں نظر آ رہی ہے۔ اب کیا ہوا کہ میں حیران ہوا خواب کے اندر، اور پھر وہ میری طرف بڑھنا شروع ہوئی، اور میں جیسے ہی وہ میری قریب، مطلب چلتے چلتے وہ میری طرف قریب آنے لگی تو میں خوف زدہ ہوا۔ میں خوف کے مارے جب بھاگنے کی میں نے کوشش کی تو میں ایسا خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے دروازے بند ہو گئے، ایسے دروازے بند ہو گئے۔
تو میں دروازوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ کھول نہیں رہے ہیں، کیونکہ دروازہ کھولتا تو فیکٹری سے باہر بھاگ جاتا۔ میں خواب کے اندر ساری کیفیات چل رہی، تو وہ لڑکی آہستہ 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 میرے قریب آئی، اور وہ میرے اتنا قریب آ گئی کہ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو بغور پورا دیکھتا ہے، میں نے اسے ایسے دیکھا۔ اس کے بعد اس نے میری طرف دیکھا اور وہ مسکرائی۔ جیسے ہی وہ مسکرائی ایک دم میری آنکھ کھل گئی، مطلب میرا خواب ختم ہو گیا۔ اب لازمی بات ہے، اگر آپ کے شیخ ہوں، آپ کے مرشد ہوں، آپ کا کسی ایسے انسان سے تعلق ہو جس کی آپ پیروی کر رہے ہوں، اور آپ نے ایک ایسا خواب دیکھا ہو جو شیشے کی طرح تھا، کوئی چیز جو ہے اس میں دھندلی نہیں تھی، ایسا ہی تھا کہ جیسے آپ وہاں موجود ہیں، تو پھر اگلے ہی دن جیسے ہی میری، کیونکہ رات میں دیکھا، اگلے دن جیسے ہی میری ملاقات ہوئی تو میرا پہلا سوال ہی یہی تھا کہ حضرت میں نے رات میں ایک خواب دیکھا۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے تو میرے مرشد مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ مجھے مسکرانے کے بعد میری بات انہوں نے نہیں سنی، مسکرانے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ تیرا ایک سوال تھا، مجھ سے تم نے ایک سوال کیا تھا، تمہارا ایک سوال تھا، مل گیا تمہیں اس کا جواب؟ تو میں نے پھر خاموشی اختیار کر لی، میں نے کہا جی مل گیا اس کا جواب۔ تو در حقیقت بزرگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے عجب ہوتے ہیں۔ میں اپنے شیخ کے مزاج سے، ان کے عمل سے بڑا خوب واقف تھا، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی مسکرائے۔ تو جب میری انہوں نے حالت زار دیکھی تو مسکرائے اور پھر کہا کہ تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ ایک وقت تھا، وہ اتنے دنوں پہلے تم نے ایک سوال کیا تھا، تم نے پوچھا تھا دیوی دیوتا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہا ایک سوال تھا، تمہیں اس کا جواب مل گیا؟ میں نے کہا جی مل گیا۔ تو یہ انہوں نے در حقیقت مجھے بتانا چاہا کہ دیکھو جادوگر جو دیویاں بھیجتا ہے اس کے اندر حقیقت موجود ہوتی ہے۔ یہ تھا کہ میں سوال کرتا، وہ مجھے کہہ دیتے کہ ہاں ہوتی ہیں، تو شاید میرے دل کے اندر کسک باقی رہتی ہے، ایک بال برابر جگہ باقی رہ جاتی کہ ہوتی ہیں تو ہوتی ہی کیسی ہیں، شاید میں ایسا سوچتا۔ تو انہوں نے حکمت یہ چھوڑی کہ ٹھیک ہے تیرا ایک سوال ہے تو ہم تجھے دکھاتے ہیں کہ ہوتی کیسے ہے، اور واقعی ویسے تھا جیسے میں نے دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد میں اس بات کا قائل ہوا کہ واقعی دیوی دیوتا جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، جادوگر جو کالی دیوی کا یا لکشمی دیوی کا یا دیویوں کا جو عمل کرتا ہے وہ موجود ہوتی ہیں، ان کے اندر طاقت و تاثیر موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو شیطانی شر کہیں، شیطانی طاقتیں کہیں، کوئی بھی اس کا نام دے دیں، خود سے الفاظ سے نام دیکھنا اور آنکھ سے اس کا مشاہدہ کرنا دونوں الگ باتیں ہیں۔ تو یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس پر میں نے مزید اور بھی تحقیق کی کہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور آپ کو بھی تحقیق کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ان باتوں پر اگر ان کا شوق رکھتے ہیں تو غور و فکر کیا کریں۔ تو اس طریقے سے دیوی کا ایک مشاہدہ ہوا، ایک خواب میں نے آپ کے ساتھ اپنا شیئر کیا۔ اسی طریقے سے بہت پرانی بات ہے، یوں سمجھ لیں کہ 20 سال پرانی بات ہوگی۔ میرے ایک مرشد تھے مظفر گڑھ، یہاں پنجاب میں ایک جگہ ہے مظفر گڑھ، وہاں پر میرے ایک مرشد تھے، انہوں نے مجھے ایک عمل کروایا تھا، اور اس عمل کے نتیجے میں جو ہے وہ یعنی کہ گاؤں میں عمل کیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ شہر کے اندر جب آپ کوئی اعمال کرتے ہیں تو اس سے خوف کس قدر پیدا ہوتا ہے، اس سے مخلوقات کس قدر قریب آ جاتی ہیں۔ اگر آپ ویرانوں میں یا بالفرض آپ گاؤں دیہاتوں میں یا دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے کسی عمل کو کرتے ہیں تو اس سے اس عمل کے اندر 100 کے بجائے 1000 گنا جو ہے وہ طاقت و تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اصل میں اپنا ایک مشاہدہ بتا رہا ہوں۔ تو وہاں انہوں نے مجھے ایک عمل کروایا تھا، اس عمل کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ میں نے ایک مخلوق کا مشاہدہ کیا۔ اس مخلوق کا میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں نام بتا دوں گا تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا ہوں، اس کا حلیہ ضرور بتا سکتا ہوں، اس کا حلیہ کیا تھا۔ دیکھیں وہ عمل کیا تھا، وہ عمل بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے، وہ عمل بتانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں بتا رہا ہوں۔ بس آپ کو صرف اس مخلوق کا حلیہ بتاتا ہوں کہ وہ کیا مخلوق تھی۔
دوران عمل اس مخلوق کو جب میں نے مشاہدہ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ایک سیل ہوتی ہے، سیل ایسی ہوتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے بلکہ ایک پر ٹائپ اس کے آگے پیٹ کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو پوری سیل کی طرح، لیکن اس کے جو ہے وہ کم سے کم بھی 10 فٹ جو 2 دانت تھے وہ اس کے منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے شیر کا منہ کھلتا ہے ایسے اس کا منہ کھل رہا تھا، ایک ایسی آواز نکال رہی تھی جسے میں نے اپنی زندگی میں نہ اس دن سے پہلے کبھی سنا، نہ اس دن کے بعد آج تک کبھی ویسے کسی جانور کی میں نے آواز سنی ہو۔ تو وہ چیز کا میں نے مشاہدہ کیا اور بغور مشاہدہ کیا، وہ ایک سیاہ رنگ کی تھی اور وہ دہشت اور وحشت پھیلانے کی اس قدر کوشش کر رہی تھی کہ ارد گرد کچھ ڈبے موجود تھے، چیزیں موجود تھیں، وہ اپنی دم سے ان چیزوں کو ادھر ادھر پھینک رہی تھی تاکہ میں خوفزدہ ہو جاؤں، وحشت اور دہشت طاری ہو جائے۔ اس عمل کا جو ایک نقصان یا کہہ لیں مجھے ہوا، وہ نقصان یہ ہوا کہ میرے دل کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بڑھ گئی تھی، اور پھر میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو کچھ صدقات کرنے کے بعد وہ معاملہ بھی حل ہو گیا۔ تو جب بھی آپ اعمال کرتے ہیں، چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں، آپ کو خوف زدہ کرتی ہیں، اس لیے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں آپ وہ نہ کریں۔ انسان خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر بعض اوقات خواب ایسے نظر آتے ہیں جس میں ہم جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو انسان دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے چہرے کچھ کے نظر آتے ہیں، کچھ کے چہرے نظر نہیں آتے۔ جب بھی آپ خواب کے اندر کوئی ایسی مخلوق کا مشاہدہ کرتے ہیں، جنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں، اور بالفرض اگر وہ آپ کو اپنا چہرہ دکھا دیں تو پھر اس کا مقصد ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ انسان ہے، جنات ہے، ہمذات ہے، موکل ہے، کیا چیز ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جب تک کوئی صاحب علم جو خواب کا علم جانتا ہو، خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہو، جب تک وہ اس چیز کی وضاحت نہ دے دے آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے جب بھی آپ جنات کا مشاہدہ کریں گے وہ کبھی بھی آپ کو اپنی صورت نہیں دکھائیں گے۔ اسی طریقے سے جب بھی آپ اثرات کا مشاہدہ کریں گے تو تب بھی وہ آپ کو اپنی صورت نہیں دکھائیں گے، اور اگر انہوں نے آپ کو اپنی صورت دکھا دی تو پھر وہ آپ کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے ہمذات جو ہے، ہمذات کی اگر بات کریں، بڑی عام فہم سی چیز ہے، لوگ اس کے پیچھے بڑے دیوانے نظر آتے ہیں، بڑے اعمال کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی چالاک اور ہوشیار ہوتا ہے۔ یہ اتنی آسانی سے آپ کی قید میں نہیں آ سکتا۔ جو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ہمذات کو مسخر کر لیتے ہیں، میں ان کو بتاتا چلوں کہ وہ بھی کمزور ہیں اور ان کا ہمذات بھی کمزور ہے۔ جتنا علم آپ کی ذات کو ہے اتنا ہی علم آپ کے ہمذات کو ہے۔ اگر آپ بالفرض میں مثال دے رہا ہوں، آپ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، بالکل جاہل ہیں، تو پھر آپ کا ہمذات بھی جاہل ہے، وہ بھی بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو جتنا بڑا انسان ہوگا اس کا ہمذات اس قدر طاقتور ہوگا، اس قدر وہ مشکل پیدا کرے گا، وہ اتنی آسانی سے آپ کی شکنجے میں یا آپ کے جال میں یا آپ کے قول میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ وہ واقعی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ بھی کمزور ہیں، ان کا ہمذات بھی کمزور ہے۔ ہمذات آپ کو کبھی اپنی صحیح حالت میں نظر نہیں آئے گا جب تک کہ مسخر نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ آپ کو زیادہ تر بلی اور زیادہ تر کتے کی شکل میں نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اور آپ اس بات کا فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ یہ وایا وہی بلی ہے یا نارمل بلی ہے۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ کون سی بلی ہے، کیوں کہ وہ اس قدر مشابہ ہوتا ہے، وہ اس قدر ویسا روپ دھارتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو خواب میں کچھ وضاحت دی کہ دیوی کی، دیوتاؤں کی، لکشمی دیوی کی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، پریوں کا جو وجود ہے
وہ موجود ہے، لیکن یہ ایسے اعمال ہیں جس کو کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لوگ شوق میں جو ہے نا وہ اعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ نقصان کا جو ازالہ ہے وہ زندگی بھر نہیں بھر پاتے، بلکہ اس کا جو نقصان ہے بعض اوقات انسان اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو جہاں تک جنات کی بات ہے، عام طور پر لوگوں کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں، پوشیدہ اثرات آ جاتے ہیں، ہوائی اثرات آ جاتے ہیں۔ جس بندے پر جنات کا سایہ ہوگا، جنات سے لڑنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی جن سے لڑتے ہیں تو وہ خود اکیلا نہیں لڑتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ تمام تر اپنے خاندان والوں کو، اپنے ماننے چاہنے والوں کو، اپنے سے وابستہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب وہاں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک ہیں اور آپ جن سے لڑ رہے ہیں وہ کئی خاندان ہیں اور ان کی عمریں ہزاروں ہزاروں سال ہے، تو آپ ان سے لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے آپ کی عمر 80 سال ہے، 90 سال ہے، آپ مر جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ جو پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کے جائیں گے نا، پھر وہ لوگ تو ان کی عمریں ہزار سال ہیں، وہ پھر انہیں چھوڑیں گے نہیں، پھر ایسی تنگ دستی، ایسی بیماریاں، ایسی تکلیفیں مسلط کر دیں گے، ایسی پریشانیوں میں مبتلا کر دیں گے، پھر چاہ کر بھی آپ اس اندھیرے کنویں سے باہر آنا چاہیں گے بھی تو نہیں آ سکیں گے۔ اسی طریقے سے اب آپ اگر بات کریں کہ جناب موکلات کیسے ہوتے ہیں، تو موکلات بھی آپ کو اپنی صورت نہیں دکھائیں گے۔ موکلات زیادہ تر چوغا پہنتے ہیں، ایسا چوغا جس میں اگر آپ جبہ دیکھتے ہیں تو جبہ یہ ہوتا ہے کہ جبہ ایک قمیض ہوتی ہے لمبی، چوغا ایسا ہوتا ہے کہ چوغے میں ہاتھ بھی نظر نہیں آتے کیونکہ ہاتھ بھی لمبے ہوتے ہیں، سر بھی نظر نہیں آتا کیونکہ ایک جو ہے نا وہ ہڈ ٹائپ اس کی آگے ڈلی ہوئی ہوتی ہے، صحیح ہے، اور ایسا لباس ہوتا ہے جو زمین سے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ موکلات جب بھی آتے ہیں وہ اس صورت میں آتے ہیں، سفید رنگ میں آتے ہیں۔ اگر آپ کسی عمل کو کر رہے ہیں، کسی عمل کے عامل ہیں، ذکر الہی میں مبتلا ہیں، عبادت الہی میں مبتلا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ موکلات کبھی آپ کے سامنے آ جائے۔ وہ سامنے نہیں آئیں گے، وہ آپ کی پشت پہ بیٹھیں گے، وہ آپ کے دائیں یا بائیں جانب آپ کی پشت پہ بیٹھیں گے، پشت پر، وہ کبھی آپ سے آگے نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ عبادت الہی میں، ریاضت الہی میں یا مالک کی یاد میں وابستہ ہیں۔ دوسرا ایک کام یہ کہ اگر آپ مراقبہ کر رہے ہیں تو مراقبے کے اندر اگر بزرگوں سے، فقراء سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کا تعلق الگ ہوتا ہے، اور آپ کی ظاہری ملاقات کا جو تعلق ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو موکلات جو ہیں وہ کبھی آپ کے سامنے نہیں آتے۔ موکل سامنے اس صورت میں آتا ہے کہ جب آپ تسخیر موکلات کر رہے ہوں، اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اور یہاں میں آپ کو ضمناً ایک بات بتا دوں، جنات بھی نقصان پہنچاتے ہیں لیکن موکلات اس سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جس طریقے سے جنات ہوتے ہیں اس طریقے سے موکلات نہیں ہوتے۔ موکلات درجہ بدرجہ ہوتے ہیں۔ بہت عرفہ و اعلیٰ موکل ہوگا تو اس کی طاقت، اس کی نورانیت، اس کی ہیبت، اس کا جلال الگ ہوگا۔ مثلاً اگر میں نے اپنے چینل کے اوپر اس میں بدوہو کی ایک ویڈیو ڈالی تھی، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی دیکھیے گا۔ اگر اس میں بدوہو کے موکل کی بات کروں تو یہ بڑا ہی زبردست اور جلالی قسم کا موکل ہے، اس کے اندر بے پناہ طاقت و تاثیر ہے، اور اگر بدوہو کا عمل آپ کریں گے تو آپ کو پرہیز جمالی جلالی لازمی کرنا ہوگا ورنہ رجت ہو جائے گی۔ دوسری ایک بات یہ کہ اگر بدوہو کے عمل کو یعنی کہ بدوہی کے موکل کے عمل کو آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر جلال و جمال زیادہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ نے اس میں ذرا سی بھی بے احتیاطی کی تو آپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور بھی قسم کے موکلات ہوتے ہیں جو ہیبت میں، جلال میں، نورانیت میں کم ہوتے ہیں۔ بعض موکلات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہوتے تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتے ہیں۔
اپنے اس چینل کے اوپر میں نے ایک اسم کے حوالے سے یا یوں سمجھ لیں موکلات کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں میں نے موکل باطنی کا ذکر کیا جو آپ کے نام کے عادات سے نکلتا ہے۔ یہ موکل باطنی آپ کے باطن کا ہوتا ہے، یہ آپ کی پشت پر رہ کر، آپ کی پیٹھ پیچھے رہ کر آپ کی مدد کرتا ہے بحکم الہی۔ تو وہ ہوتا آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا۔ پشت پہ رہنے سے میری مراد یہ کہ آپ کی پردے کے پیچھے رہ کر آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو موکلات کی جہاں تک بات ہے تو موکلات کے اندر درجات ہیں۔ جس درجے کا موکل ہوگا اسی درجے کے کام، اسی درجے کے اعمال، اسی درجے کی ریاضت کرنی پڑے گی۔ بعض ایسے اعمال بھی ہیں جس میں ریاضت کم ہے اور چیزوں کا ظہور ہے، وہ ظہور و ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پریوں کے اعمال ہیں اور دیگر بے شمار قسم کی مخلوقات کے اعمال ہیں۔ آج کی جو اس ویڈیو کا مقصد تھا وہ ایک مشاہدہ شیئر کرنا تھا اور یہ بات بتانا مقصد تھا کہ دیکھیے دیوی دیوتا ہوتے ہیں۔ اگر مذہب کے اندر ہم آتے ہیں، مذہبی ہم ایک بات کرتے ہیں تو شاید ہمارے لیے یہ بات ایک شرکیہ ہوگی، ایک غلط بات ہوگی، ایک غلط تاثر ہوگا۔ لیکن علم کی تحقیق کے اندر جب آئیں گے تو ہم مذہب کے اندر رہ کے نہیں بلکہ علم کے دائرے کے اندر رہ کر تحقیق کریں گے۔ جیسے علم العادات پر تحقیق ہے، علم حروف پر تحقیق ہے، علم جفر پر تحقیق ہے اور علم رمل پر تحقیق ہے، بہت سارے علم نجوم پر تحقیق ہے، بہت سارے علوم ہیں۔ آپ ان پر تحقیق کریں گے تو بے شمار قسم کے راموز جو ہیں، اسرار جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مخلوقات صرف یہی ہیں، دیو نام کی مخلوق بھی موجود ہے۔ ہم ایک افسانوی کہانیوں میں دیو سنتے ہیں، جی دیو ہوتا ہے اور دیو ایسا ہوتا ہے، یا ہم نے دیو کے حوالے سے جو کہانیاں سنی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیو بھی ایک حقیقت موجود ہے، ایک ایسا انسان موجود ہے جو ہاتھی کو اپنے ایک ہاتھ سے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک ہماری جو کرکٹ کی بال ہے جسے ہم کاک بال کہتے ہیں، اس کے برابر اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے، اس کے ناخن جو ہیں وہ 10-10 فٹ تک لمبے ہوتے ہیں اور اس کا منہ جو ہوتا ہے وہ اس قدر ہیبت ناک ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اسے دیکھ لے تو شاید ہیبت سے، اس کے جلال سے، صرف اس کو دیکھنے سے ہی اس کی موت واقعہ ہو جائے۔ تو اولیاء کرام کے واقعات میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں انہوں نے دیووں کو جو ہے نا وہ قید کیا۔ جیسے بری امام سرکار کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے پہاڑ میں موجود ایک دیو کو جو ہے نا وہ پتھر کا کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت سخی بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو درگاہ ہے وہاں پر بھی پیچھے پہاڑوں میں ایک دیو کو قید کیا ہے انہوں نے۔ تو اسی طریقے سے اولیاء کرام کے واقعات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس قسم کی مخلوقات بھی جو ہے وہ موجود ہیں، اپنی حقیقت کو رکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم مزید اس کی گہرائی میں جائیں تو ایسی چیزیں موجود ہیں جس کا نہ تو ہمیں وہم ہوگا، نہ گمان ہوگا، نہ ہم نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں، اپنا وجود رکھتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کی کوئی بات ہو، آپ کا کوئی مشاہدہ ہو، آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے میسنجر کے لنک پر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ پلس یہ ہے کہ میں نے اپنا واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہے، روح اور روحانیت کا سفر، آپ اسے فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر میں انشاءاللہ تعالی اپڈیٹس کروں گا، چیزیں اپڈیٹ کروں گا، مختصر باتیں اپڈیٹ کروں گا، مختصر اقوال اپڈیٹ کروں گا، اپنی کیفیات اپڈیٹ کرتا رہوں گا، آپ اسے بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو باتیں کی تجربات کی بنیاد پہ کہیں اور تجربات اور تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔